नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शीरी मज़ारी के घर पर किस किस्म का नया और घटिया ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के किरदारों के मुतल्लिक क्या तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं। एक आला अफसर कैसे शहीद हो गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर क्या है। जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक अब क्या बड़ी इत्तला आई है। मरियम नवाज की एक नई और शर्मनाक वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है और इमरान खान साहब ने अब क्या नया धमाका कर दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शीरी मज़ारी के घर पर किस किस्म का नया और घिनौना एक्शन किया गया है और एक आला अफसर कैसे शहीद हो गया। सबसे पहले आपको मरियम नवाज की एक नई और शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें मरियम नवाज को वाज़े अंदाज में देखा जा सकता है। इसी वीडियो में मरियम नवाज के साथ 4 कैरेक्टर्स भी नजर आ रहे हैं। इनमें से एक शख्स ऐसा है जिसे बहुत मिस्टीरियस कहा जाता है। मरियम नवाज की ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है और सिर्फ पहले 4 घंटे के दौरान इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर 15 लाख से जायद मरतबा देखा गया। इसी वीडियो को 3 लाख से जायद मरतबा शेयर किया गया और इस वीडियो पर 4 लाख से जायद मरतबा कमेंट्स किए गए हैं। और ये एक ऐसी वीडियो है जिसे अब पीटीआई के रहनुमाओं ने भी शेयर किया है और पीटीआई ऑफिशियली भी इस वीडियो को आगे बढ़ा रही है। ये एक ऐसी वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर दिया है और इस वक्त ये वीडियो बहुत तेजी के साथ सर्कुलेट हो रही है। मरियम नवाज की इस वीडियो में एक पुरस्कार नौयत का शख्स भी मौजूद है और ये एक ऐसा शख्स है जो मरियम नवाज का बहुत ही करीबी है। इस शख्स को एक फौजी अदालत ने सजा भी सुनाई थी, लेकिन उस वक्त ये शख्स अंडरग्राउंड चला गया था और यही शख्स मरियम नवाज की जो फौज मुखालिफ तकरीरें हैं वो तकरीरें भी लिखता रहा और इसी शख्स ने फौज के खिलाफ तारीख की सबसे बड़ी साजिश की। तारीख में फौज के खिलाफ जो बदतरीन साजिश हुई उसमें भी ये शख्स मुलव्विस था, यानी डॉन लीक्स का ये शख्स मरकजी किरदार था। अब मरियम नवाज की इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि ये शख्स मरियम नवाज के साथ मौजूद है। इसके साथ साथ मरियम नवाज के साथ कुछ और कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं और इस वीडियो में साफ और वाज़े अंदाज में सुना जा सकता है कि मरियम नवाज ना सिर्फ जनरल फैज हमीद बल्कि आईएसआई के एक और आला तरीन ऑफिसर पर भी संगीन तरीन इल्जामात लगा रही हैं। बहुत ही नाजेबा किस्म के अल्फाज आईएसआई के इस एक और ऑफिसर के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और ये इल्जामात कोई किसी ढकी छुपी महफिल में नहीं लगाए गए बल्कि टीवी कैमरों के सामने लगाए गए। आईएसआई को वो धमकियां दे रही हैं। ये वीडियो इस वक्त वायरल है और अब तहरीके इंसाफ और आम लोग डीजीआईएसपीआर से पूछ रहे हैं कि मरियम नवाज के खिलाफ इस वीडियो पर एक्शन कब होगा। लेकिन यहां आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर और भी है और इस खबर में असल में एक तहलका खेज इंकशाफ किया गया है और ये खबर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अपने इंकशाफ के मुतल्लिक है, यानी एक ऐसा इंकशाफ जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद अपनी जुबान से किया और इस हवाले से अब सोशल मीडिया पर एक तहलका मचा हुआ है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि जनरल बाजवा का ये जो इंकशाफ था ये बहुत ही अहम नौयत का है और ये इंकशाफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक आला तरीन सतह की फौजी ब्रीफिंग में किया।
بہت ہائی پروفائل قسم کی بریفنگ تھی، بہت حساس نوعیت کی یہ بریفنگ تھی، اور اس بریفنگ میں جہاں صحافی موجود تھے وہیں دیگر طبقوں سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات بھی اسی بریفنگ میں شرکت کر رہی تھیں۔ اب اس بریفنگ کے دو حصے تھے۔ ایک بریفنگ میں جنرل باجوہ نے سیکیورٹی کے معاملات پر بریف کیا، دیگر اعلیٰ ترین جنرلز جو موجود تھے انہوں نے بھی سیکیورٹی کے معاملات پر بریفنگ دی، لیکن اسی بریفنگ کا جو دوسرا حصہ تھا وہ سیاسی سوالات پر مشتمل تھا، کیونکہ ایک صحافی نے ایک بہت ہی عجیب قسم کا سوال آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کر لیا، اور شاید جنرل باجوہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ ان سے اس قسم کا سوال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ذاتی نوعیت کا سوال بھی تھا، بہت پیچیدہ نوعیت کا سوال بھی تھا، اور آپ یہ بھی kہہ سکتے ہیں کہ اس بریفنگ میں جو سب سے الگ قسم کا، سب سے عجیب قسم کا سوال کیا گیا وہ یہی سوال تھا۔ جہاں دیگر سوالات کیے گئے وہاں ایک صحافی نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یہ پوچھا کہ آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ غصہ کب آیا؟ آپ کی زندگی کا جو تلخ ترین لمحہ تھا وہ کون سا تھا؟ اس پر جنرل باجوہ نے ایک ایسا جواب دیا جس پر وہاں موجود صحافی حیران رہ گئے۔ یہ بہت ان ایکسپیکٹڈ جواب تھا، نہ صرف صحافی حیران رہ گئے بلکہ وہاں موجود دیگر شرکاء بھی حیران رہ گئے کہ جنرل باجوہ نے اس سوال کا کس قسم کا جواب دیا ہے۔ اور جب جنرل باجوہ نے جواب دیا تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ میری پوری زندگی میں ایک موقع ایسا آیا جو میرے لیے تلخ ترین لمحہ تھا، اس ایک لمحے میں مجھے سب سے زیادہ غصہ آیا، لیکن میں وہ غصہ پی گیا اور میں نے اس تلخ لمحے میں ریئیکٹ نہیں کیا۔ اور اس لمحے کے متعلق جنرل باجوہ نے اپنے الفاظ میں بتایا کہ جب ایاز صادق نے قومی اسمبلی کے فلور پر یہ کہا کہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں جب جنرل باجوہ قومی اسمبلی میں آئے، تو یہ جو بیان تھا اس پر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، کیونکہ یہ بیان میرے خلاف نہیں تھا، یہ بیان اصل میں ریاست پاکستان کے خلاف تھا، فوج کے خلاف تھا، کیونکہ پوری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے اور اعتراف کرتی ہے کہ جو فضائی معرکہ ابھی نندن کے حوالے سے ہوا تھا اس میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی، یہ بڑی واضح شکست تھی، لیکن ایاز صادق نے یہ جو ٹانگیں کانپنے والا بیان دیا اس سے پاکستان کی فتح کو متنازع بنانے کی کوشش کی، انہوں نے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے سب سے زیادہ غصہ آیا اور فوج کے اندر سے مجھ پر دباؤ بھی تھا کہ میں ایاز صادق کے خلاف کارروائی کروں، لیکن اس وقت میں یہ غصہ وسیع تر قومی مفاد میں پی گیا، اور اس تلخ ترین لمحے میں بھی میں نے اس وقت صبر کیا۔ یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے الفاظ تھے، اور اب ان الفاظ پر ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال یہی کیے جا رہے ہیں کہ وہی فوج اور ملک دشمن ایاز صادق، اسی طرح پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگانے والے جاوید لطیف، ڈان لیکس کے مرکزی کردار طارق فاطمی، اور ایک ایسا شخص جس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یعنی محسن داوڑ، ماڈل ٹاؤن میں قتل عام کرنے والے رانا ثناء اللہ، اور اے این ایف کے ہاتھ گرفتار ہونے والے رانا ثناء اللہ اور حنیف عباسی، جنہیں اے این ایف نے ڈرگ کیس میں عمر قید کی سزا دلوائی تھی، اب یہی لوگ اس وقت حکومت میں آگے ہیں، تو سوال کس سے کیا جائے؟ لیکن یہاں ایک اہم ترین خبر ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار کے متعلق بھی ہے، کیونکہ جنرل بابر افتخار کا جو ایک بیان تھا اس حوالے سے بھی دو نئے سوالات جنرل بابر افتخار سے پوچھے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خاتون کے متعلق بھی جنرل بابر افتخار سے سوال پوچھا گیا ہے، اور یہ ایک ایسی خاتون ہے جنہوں نے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمشنر کو خط لکھا تھا کہ ہماری مدد کی جائے فوج کے خلاف اور رینجرز کے خلاف، یعنی ایم کیو ایم کی اور الطاف حسین کی مدد کی جائے، اور اب ان کو گورنر سندھ بنانے کی جو سمری ہے یہ باضابطہ طور پر ایوان صدر بھجوائی گئی ہے۔ اس حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ شیریں مزاری کے گھر پر کس قسم کا گھناؤنا آپریشن کیا گیا،
اور ایک اعلیٰ افسر کی شہادت کی کہانی کیا ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اس افسر کی شہادت کے متعلق جو خبر آئی یہ بہت ہی اچانک آئی. یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے. اس وقت اس خبر کے متعلق ہیڈ لائنز چل رہی ہیں، تمام ٹی وی چینلز اسی خبر کے متعلق براہ راست نشریات بھی کر رہے ہیں اور بڑی بڑی سرخیاں لگائی جا رہی ہیں اس افسر کی شہادت کے حوالے سے، کیونکہ ان کی شہادت سے پہلے ان کی ایک چیٹ لیک ہوئی ہے، ایک واٹس ایپ چیٹ لیک ہوئی ہے جو کہ ایک ڈاکومنٹ پر مشتمل ہے، اور اس وقت یہ چیٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہے. بہت تیزی کے ساتھ اس چیٹ کا جو امیج ہے اس کو شیئر کیا جا رہا ہے، اور اس چیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس افسر کی شہادت کے پیچھے اصل راز کیا تھا، اصل کہانی کیا تھی، اور وہ کون سے کردار ہو سکتے ہیں جو کہ اس افسر کی شہادت کے پیچھے ہو سکتے ہیں اور ان کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں. کیونکہ اس چیٹ میں دیکھا یہ جا سکتا ہے اور پڑھا یہ جا سکتا ہے کہ یہ جو آفیسر ہیں یہ اپنے ایک دوست سے بات کر رہے ہیں، اور ان کا دوست ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو حکومت اس وقت آئی ہے، یعنی شہباز شریف کی حکومت، جس کو امپورٹڈ حکومت کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسی حکومت ہے جو بندے بھی مروا دیتی ہے. یعنی یہ ایک دوست اس افسر کو ایک چیٹ میں کہہ رہے تھے. اس کے بعد یہی آفیسر اپنے دوست کو اپنے بیٹے کا نمبر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا نمبر آپ سیو کر لیں، اس کو اپنے موبائل میں محفوظ کر لیں، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر آپ میرے بیٹے کے اس نمبر پر اس سے تعزیت کر لیجئے گا. یہ ایک چیٹ اور اس کا جو اسکرین شاٹ ہے اس وقت سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر وائرل ہے. اور یہ جو ایف آئی اے کے آفیسر تھے یہ اصل میں شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کر رہے تھے، اور شہباز شریف نے حکومت میں آتے ہی انہیں ہٹا دیا تھا. اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ان کے اوپر شدید دباؤ تھا، انہیں دھمکیاں بھی مل رہی تھی، اور ان کے متعلق پھر اچانک یہ خبر آئی کہ انہیں لاہور کے ایک ہاسپٹل میں لے جایا گیا. ڈاکٹرز نے ان کی جان بچانے کی بھرپور کوشش کی لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے. اب اس اچانک موت کو بہت ہی پراسرار قرار دیا گیا، اور تحریک انصاف نے اب باضابطہ طور پر اس مبینہ قتل پر ایک تہلکہ خیز بیان بھی جاری کیا ہے. اور اس بیان میں تحریک انصاف نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ اس ملک میں لوگوں کو اسی طرح سے قتل کیا جاتا ہے. یہ تحریک انصاف نے قتل کا لفظ استعمال کیا، اور شہباز گل نے کہا کہ جیسے میری کار کے حادثے کی خبر کو اتفاقیہ حادثہ قرار دیا گیا، ایسے ہی ڈاکٹر رضوان جو ایف آئی اے کے آفیسر تھے ان کی موت کی خبر آئی ہے، اور یہ سب کچھ اتنے اچھے طریقے سے مینج کیا جاتا ہے، اس کی منصوبہ بندی نون لیگ اس طریقے سے کرتی ہے کہ یہ سب کچھ ایک اتفاق لگے اور اتفاقیہ حادثہ لگے. لیکن یہاں دو جنرلز کے بڑے ہی تہلکہ خیز قسم کے نئے بیانات بھی سامنے آئے ہیں، اور یہ ایسے بیانات ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر اس وقت تہلکہ مچا دیا ہے. سوشل میڈیا پر یہ بیانات اس وقت بہت زیادہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں، بہت زیادہ انہی بیانات پر تجزیے کیے جا رہے ہیں. یہ دونوں بیانات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب ان میں سے ایک جنرل نے یہ کہا کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے کی موت، اور وہ ڈائریکٹر ایف آئی اے جو شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کر رہے تھے، ان کی موت ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ان کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئی، مکمل طور پر کولیپس ہو گئی، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یہ حکومت شاید بجٹ بھی پاس نہ کروا سکے. یہ ان جنرل کا بیان آیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا اور بہت ہی اہم نوعیت کا انکشاف کر دیا، اور اس انکشاف میں تاثر یہ تھا کہ ان کے پاس کچھ اہم نوعیت کی معلومات بھی موجود ہیں، اور شاید ان کو ادارے کے اندر سے کچھ معلومات ملی ہیں. اور اس انکشاف میں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے عوام کا جمع غفیر خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، تو
اب ادارے کے اندر بھی فیصلے تبدیل ہونے والے ہیں، لیکن اس سے بھی تہلکہ خیز جو بیان ہے یہ جنرل لودھی کی جانب سے سامنے آیا ہے، اور ان کا یہ بیان اصل میں ایک ویڈیو بیان ہے، ایک ویڈیو کلپ ہے جو اس وقت بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ویڈیو کلپ ہے جس نے اس وقت سوشل میڈیا پر آگ لگا دی ہے۔ اس کلپ کا تعلق فوجی قیادت سے بھی ہے، خان صاحب سے بھی ہے، اور شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت سے بھی ہے۔ اور اس ویڈیو کلپ میں یہ جنرل لودھی یہ کہتے ہیں کہ امریکی مراسلے کی جو تحقیقات ہونی ہیں اس کے جو ٹی او آرز ہیں اس میں صرف 3 اگر نکات شامل کر لیے جائیں تو میں 3 دن میں ثابت کر دوں گا کہ یہ ایک امریکی سازش بھی تھی، امریکی مداخلت بھی تھی۔ پہلا نقطہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ طے کر لیا جائے کہ کیا امریکہ دیگر ملکوں میں رجیم چینج کرتا رہا یا نہیں کرتا رہا، یعنی امریکہ نے کیا اس سے پہلے دیگر ملکوں میں حکومتیں تبدیل کیں یا نہیں کیں۔ اس کے بعد کیا امریکہ کا پاکستان میں انٹرسٹ تھا کہ وہ رجیم چینج کرے یا نہیں تھا، اس کا جواب بھی ہاں میں ہے۔ لیکن تیسرا نقطہ بہت ہی تہلکہ خیز تھا، اور جنرل لودھی نے کہا کہ امریکی مراسلے میں کیا تحریک عدم اعتماد کے لفظ تھے یا نہیں تھے، اور کیا یہ کہا گیا تھا یا نہیں کہا گیا تھا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اور چوتھا اور اہم ترین نقطہ کہ کیا امریکی مراسلہ آنے سے کچھ دن پہلے امریکہ کے پاکستانی سفارت خانے، امریکہ کا جو پاکستان میں سفارت خانہ ہے اس کی ایکٹیویٹیز بڑھی تھیں یا نہیں بڑھی تھیں، کیا منحرف ارکان کی امریکہ کے سفارتی حکام سے ملاقاتیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں، اور پھر کیا افغانستان کے اندر ڈرون حملے شروع ہوئے یا نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ٹی او آرز میں یہ 4 نکات شامل کر دیں اور مجھے تحقیقات کے لیے کہا جائے تو میں صرف 3 دن میں ثابت کر دوں گا کہ یہ امریکی مداخلت بھی تھی اور امریکی سازش بھی تھی۔ یہ باقاعدہ ایک پروگرام کے دوران جنرل لودھی نے کہا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ شیریں مزاری کے گھر پر کس قسم کا گھٹیا اور گھناؤنا آپریشن کیا گیا، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ فوج کی ایک قریبی شخصیت نے کیا 2 نئے اور اہم ترین نوعیت کے انکشاف کیے ہیں۔ اب یہ جو شخصیت ہے جو فوج کے بہت قریب سمجھی جاتی ہے، اس کا پہلا انکشاف تو یہ تھا کہ شہباز شریف نے اپنے آپ پر، یعنی اپنے آپ پر خود پر فرد جرم عائد نہیں ہونے دینی کسی بھی صورت۔ اس کے بعد اسی شخصیت کا دوسرا انکشاف یہ تھا کہ نواز شریف نے کم سے کم 14 مرتبہ فوج اور آرمی چیف پر تنقید کی۔ اسی طرح گزشتہ روز بھی جنرل فیض کا نام لے کر ان کو رگڑا دیا گیا، یہ الفاظ استعمال کیے گئے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اصل میں جو آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، یہ آئی ایس پی آر کا بیان جس میں کہا گیا تھا کہ ادارے کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، یہ بیان اصل میں مریم نواز کے متعلق ہے۔ یہ اس شخصیت نے انکشاف کیا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ شیریں مزاری کے گھر پر کیا نیا اور گھٹیا قسم کا ایکشن کیا گیا۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اس کی باقاعدہ تصدیق بھی کی گئی ہے، اور اسی خبر کے متعلق اس وقت بڑی بڑی ہیڈ لائنز بھی چل رہی ہیں، اور تحریک انصاف نے بھی باضابطہ طور پر اس ایکشن کی تصدیق کی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایکشن عین اس وقت کیا گیا جب شیریں مزاری ڈی جی آئی ایس پی آر اور اس امپورٹڈ حکومت سے کچھ پیچیدہ قسم کے سوالات کر رہی تھیں، کچھ سخت قسم کے سوالات کر رہی تھیں۔ ان میں سے کئی سوالات اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی تھے، یہاں تک کہ شیریں مزاری نے یہ سوال بھی پوچھا کہ آخر امریکی پاکستان کے اندر کس کو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو تبدیل کیا جائے، اور ایئر بیسز کے معاہدے اگر عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہو رہے تھے تو پھر امریکہ یہ معاہدے کس کے ساتھ کر رہا تھا۔ اب اسی پوری صورتحال میں شیریں مزاری کے گھر پر ایک نیا ایکشن کیا گیا ہے، اور تفصیلات کے مطابق 2 لوگ خفیہ طریقے سے شیریں مزاری کے گھر پہنچے، اور پھر ان کے جو گارڈز ہیں ان سے پوچھا گیا کہ شیریں مزاری کہاں پر ہیں،
اور جب گارڈز نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیوں شیریں مزاری کے متعلق پوچھ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم اسپیشل برانچ کے ہیڈ کوارٹر سے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنا نام محمد عباس بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے شیریں مزاری کے جو گارڈز تھے ان کو ہراساں بھی کیا، ان سے معلومات لیتے رہے، اور شیریں مزاری نے اب اس ایکشن کی باضابطہ تصدیق کی ہے اور باضابطہ طور پر ٹویٹر پر بیان جاری کیا ہے، جو آپ خود جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ رانا ثناءاللہ تم کس طریقے کے گھٹیا حملے کروا رہے ہو، اور میرے گھر پر رات کو ایک ایکشن کر کے خفیہ آلات بھی لگائے گئے تھے۔ اور دوسری جانب شیریں مزاری نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی سوال پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے کینٹ ایریا میں پی ٹی آئی کے جھنڈوں والی گاڑیوں کا داخلہ روکا گیا اور اب اے آر وائی کی نشریات بھی بند کر دی گئی ہیں۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر اس حوالے سے جواب دیں کہ یہ اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔